अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज के दिन की कुछ अहम खबरें हैं। एक तो अब से कुछ देर पहले ये खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस का फैसला कल सुनाने का ऐलान किया है। ये फैसला कल 2 बजे सुनाया जाएगा और इस हवाले से इमरान खान समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 19 सितंबर को यह फैसला महफूज किया था। स्पीकर कौमी असम्बली ने तोशाखाना केस की रोशनी में इमरान खान की नहली के लिए इलेक्शन कमीशन को एक रेफरेंस भेजा हुआ है। अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इलेक्शन पर खासी तनकीद तो करते आए हैं, लेकिन ये रेफरेंस जो है ये उनकी इंतखाबी अहलियत के हवाले से बड़ा अहम है। क्या ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कोई तब्दीली लेकर आएगा? क्या इमरान खान की इंतखाबी अहलियत को इस केस में कोई खतरा है? एक तो प्रोग्राम में जो है वो इस पर बात होगी। दूसरा, तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही है और हुकूमत इस मार्च को रोकने की। आज अदालत ने लॉन्ग मार्च के खिलाफ अबूरी हुक्म जारी करने की जो हुकूमती इस्तदा थी उसे मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि जब हजूम आएगा और कानून की खिलाफ वर्जी होगी तभी हम मुदाखलत करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई को जिहाद करार दे रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि हमारी मुदाखलत दरकार हुई तो छुट्टी के दिन भी आएंगे। किसी सियासी लीडर ने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो संगीन नताइज निकलेंगे। एहतजाज सबका हक है, लेकिन एहतजाज का हक मशरूत है। अदालत ने केस की समाअत अब 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि उनका जो एहतजाज है ये पुरअमन होगा। आज़ादी मार्च के लिए तासुर दिया जा रहा है कि जैसे जत्थे आ रहे हैं, लेकिन वो वाज़ेह करना चाहते हैं कि हमारी जमात का तरीक़ाकार पुरतशद्दुद नहीं है। ये जो तासुर दिया जा रहा है कि ये कुछ जत्थे आ रहे हैं, कोई खून खराबा होगा, तहरीक इंसाफ का जो तरीका है एहतजाज का वो कतई तौर के ऊपर भी वायलेंट नहीं है। ना ही हमारे एहतजाज में कभी कोई वायलेंस जो है वो हो सकता है। अब लॉन्ग मार्च के पस मंजर में मुज़ाकरात की बाज़गश्त भी चल रही है। मुज़ाकरात की तस्दीक हुकूमती और अपोजिशन रहनुमा दोनों ही कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने आज यही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें पहले उसका हवाला दिया, उसी में लॉन्ग मार्च का मामला भी उन्होंने मुज़ाकरात के साथ जोड़ दिया। अगर इलेक्शन अनाउंस होंगे तो इसका मतलब है मुज़ाकरात कामयाब होंगे, और इलेक्शन अनाउंस नहीं होते और लॉन्ग मार्च अनाउंस होता है तो आप समझ लें कि आगे कोई फॉर्मल मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना ही कहीं के ऊपर जो है कोई ऐसी फॉर्मल बातचीत जो है वो हो रही है, ना कुछ हो रहा है। जिस तरह से उस दिन इमरान खान साहब ने कहा कि हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे। अब लॉन्ग मार्च के मामले पर क्या हुकूमत का अदालत से रुजू करने का जवाज है? तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का मामला कहां खड़ा है और क्या वाकई इस मार्च की कॉल का इन्हिसार मुज़ाकरात पर है? अदालती ऐवानों से एक और अहम खबर, इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात और मजीद ऑडियोज को लीक होने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। साबिक वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन या GIT बनाई जाए। अब इस दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि वजीर आजम हाउस और ऑफिस की निगरानी, डेटा रिकॉर्डिंग और ऑडियो लीक्स को गैर कानूनी करार दिया जाए और तहकीकात के बाद जिम्मेदारों को सजा भी दी जाए। अब इस मामले में तहरीक इंसाफ का अदालत से रुजू करने का फैसला दुरुस्त है या नहीं, और क्या इस मामले पर जुडिशल कमीशन अब बनना चाहिए, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो आज के प्रोग्राम में मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ करा देता हूं। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करें, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, और सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ आज की इस डिबेट में मौजूद होंगे। बहस का आगाज करेंगे। ये मुख्तलिफ अहम खबरें हैं। एक मुख्तसर सी ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सबसे पहले प्रोग्राम में बात कर लेते हैं जो तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से कल इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिए हैं और अब से कुछ देर पहले ये नोटिस तमाम फरीकैन को जारी किए हैं कि ये फैसला जो है वो कल 2 बजे सुनाया जाएगा। अब इस फैसले पर बहुत सारी चीज़ों का इन्हिसार है। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब और मौला बख्श चांडियो साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं दुरानी साहब पहले आपसे इस बहस का आगाज़ कर लेता हूँ। कल ख़तरा है खान साहब के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन के पास इखलाकी जवाज़ है नहीं है केस के ऊपर फैसला सुनाने का, क्योंकि तहरीक इंसाफ इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा चुकी है। अच्छा, हमारा केस है इनके खिलाफ, और दूसरा ये है कि हमारे वकला ने ये केस प्लीड किया है कि जी ये उनका दायरा इख्तियार भी नहीं है।
کہ جی آپ یہ سن بھی نہیں سکتے ہیں. اور تیسری بات جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو ہم نے کبھی کہیں پہ بولی نہیں ہے، لیکن جب NRO2 ہو گیا اس ملک میں، سرے محل بک گیا، لوگوں نے پیسے لے لیے، $60 ملین کھا لیے گئے، اومنی گروپ بچ گیا، مے فیئر اپارٹمنٹ والے آزاد ہو گئے، 220 کیسز ختم ہو گئے ہیں، تو کسی بھی پاس اخلاقی جواز بچتا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی چونیوں کا حساب کوئی آپ نے جو ہے نہیں کیا. اور یہ ایک بیسیکلی پولیٹیکل کیس انہوں نے فائل کیا کیونکہ PDM کے پاس کوئی جسے کہتے ہیں جواز نہیں تھا کہ ہم گفتگو عمران خان پہ کیا کریں. اچھا الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے نا ایک کنٹیمپٹ آلریڈی بنتی ہے. الیکشن کمیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ڈائریکشن دی تھی کہ یہ جو پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس ہے، جسے فارن فنڈنگ مشہور زمانہ کہا جاتا ہے، جب انہوں نے تحریک انصاف کے اوپر ڈیسیجن کیا تھا تو انہوں نے ڈائریکشن دی تھی کہ جی سب پارٹیاں بشمول پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، JUIF، سب پارٹیوں کو فیصلہ اکٹھا آنا. آج تک انہوں نے وہ فیصلہ نہیں کیا. وہ وہیں کا وہیں ہے جو ان کو ڈائریکشن ہے کورٹ سے. لیکن آپ جب سیاسی طور پہ ایک جو ہے الیکشن کمیشن سیاسی طور پہ استعمال ہو رہا ہو PDM کی ٹیم B کے طور پہ، تو اس میں دیکھیں خان صاحب خود بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک ٹیکنیکل ناک آؤٹ جو ہے وہ ان کو کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے. تو کیس بڑا ہے یا نہیں ہے، چھوٹا ہے، سیاسی بیانیوں میں وہ گفتگو تو جو ہے وہ چلتی رہے گی، لیکن کیا ٹیکنیکل ناک آؤٹ اس کیس کے اندر خان صاحب ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اپیلیٹ فورمز بڑے ہیں نا جی. دیکھیں پہلی تو بات ہے اگر کل فیصلہ آ جاتا ہے اس کے بعد کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات ہے فیصلہ بنتا نہیں ہے، کسی صورت میں نہیں بنتا، ان کی جورسڈکشن نہیں ہے. وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے مس یوز آف اتھارٹی بولتے ہیں اس کو، وہ ایک فیصلہ اگر مسلط کر دیتے ہیں تو اس فیصلے پہ اپیلیٹ فورم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جس کی کنٹیمپٹ میں انوالو ہے. مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا کلیئر ڈیسیجن ہے جس میں ہم ابھی تک کنٹیمپٹ میں موو نہیں ہوئے ہیں، لیکن کنٹیمپٹ میں ہیں وہ، اور اس کا فیصلہ انہوں نے نہیں کیا ابھی تک. لیکن انہوں نے کیونکہ نیچرلی عمران خان کو دباؤ میں لے کے آنا تھا. مگر خان صاحب کی جو انتخابی اہلیت ہے اس حوالے سے تو الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتے ہیں وہ تو بعد میں جاتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال تو اس کا انتخابی اہلیت پر تو اثر پڑے گا. یہ دیکھیں نا، ان کے پاس الیکشن کے لیے اختیارات ہیں ان کے لیے. جب آپ ویریفائی کرتے ہیں نا، جو یہ کیس بنایا گیا وہ ہے، اس میں ہمارے وکیل نے جا کے جو وکلا ٹیم تھی ہماری، انہوں نے یہی پلیڈ کیا جورسڈکشن کا ایشو ہے ان کا. اچھا، یہ ہم نے ان کو بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ یہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ نیچرلی حکومت ہے، حکومت مسلط ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ فیصلہ کروا رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن مسلسل فیصلے کیے جا رہا ہے جو کہ حکومت کی ماں پہ ہے، ان کی نیوٹرلٹی کمپرومائزڈ ہے. اور اگر اس ٹائم پہ الیکشن کمیشن ایک اور فیصلہ کر دیتی ہے تو فردر آبویس ہے کہ جی یہ نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے اور PDM کے دباؤ میں یہ فیصلے کر رہی ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ آگے جو عدالتیں ہیں اس کو کویش کر دیں گے، لیکن ان کو 3-4 دن کے لیے اچھا مواد مل جائے گا ڈسکس کرنے کے لیے. عمران خان یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سیاسی منظرنامے پہ آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی سیاست کو کوئی اس سے فرق کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا؟ یہ الیکشن کمیشن اپنے آپ کو فردر ارریلیونٹ کرنے کے لیے، کانٹروورشل کرنے کے لیے کام کرے گا وہ. اچھا ٹھیک ہے. چانڈیا صاحب ساتھ ہیں. جی چانڈیا صاحب. اچھا، میرا خیال ہے ذرا توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے تھوڑی سی اور بھی بات کرتے ہیں، اور لانگ مارچ کا بھی ایشو ہے. میں ایک بریک لے رہا ہوں، ذرا بریک کے بعد آتے ہیں. کچھ چانڈی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس اور پھر یہ جو لانگ مارچ والا معاملہ ہے یہ اس وقت جو ہے وہ کہاں پر کھڑا ہے. اس بریک کے بعد آ رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ذرا چانڈیو صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. چانڈیو صاحب سے رابطہ ہو گیا. چانڈیو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ توشہ خانہ والا جو معاملہ ہے، اب اس پر کل جو ہے وہ فیصلہ سنانے جا رہا ہے الیکشن کمیشن. تو درانی صاحب کا اس پر یہ کہنا تھا کہ ایک تو یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، اور دوسرا تحریک انصاف کو اس کو فرق نہیں پڑے گا اگر الیکشن کمیشن اس طرح کا کوئی فیصلہ سناتا ہے. وہ پہلے بھی جو ہے وہ ان کے فیصلے سنا چکے ہیں، تو یہ پبلک بھی جو ہے وہ نہیں مانے گی. تو آپ سر کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ توشہ خانہ والا جو معاملہ ہے؟ دیکھیں درانی صاحب ابھی بڑے اہم منصب سے الگ ہو کر کام تو وہی کر رہے ہیں، اور منصب سے الگ ہوئے ہیں. میں ان کی عزت کرتا ہوں. اور میں جب وہ بول رہے تھے تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ. یہ سب کو تربیت ہے
کہ آغاز ہی تلخی سے کرو, آغاز ہی دوسری پارٹیوں پر تابڑ توڑ حملے سے کرو, تو وہاں ان کے جو مالک ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ جناب انہوں نے جا کر دوسری جماعتوں کی بے عزتی کی ہے. سیاسی بات کرتے نہیں ہیں, گالیاں دیتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں, اپنا کچھ نہیں بتاتے کہ بھائی آپ نے نیکی کون سی کی, آپ نے آتے ہی پاکستان کے ساتھ کیا کیا, یہ نہیں بتاتے. ابھی آپ درانی صاحب سے پوچھیں, درانی صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں کون سا ادارہ قائم کیا عمران خان نے, پوچھ لو. درانی صاحب کون سے گورنر ہاؤس کی دیوار گرا دی, بتا دیں. درانی صاحب یہ جو آپ نے یتیم خانوں کے یہ تندور کھولے تھے, ان سے کتنی بھوک ہوئی. درانی صاحب آپ نے جو گاڑیاں بیچی ہیں دوبارہ نہیں لی, تو وہ بیچ کر کیا کون سی آپ نے ترقی کی. میں بہت سارے ان کے جوابات ہیں ان کے پاس. پہلے کی اسکیمیں ہیں, ان پہ جا کر آپ اپنے نام لگوا رہے ہو. ترقیاتی کام آپ نے کیا ہے, آپ نے پاکستان میں کون سے منصوبے دیے ہیں, آپ نے سندھ کے لیے 4 سال میں کون سے بڑے منصوبے کا اعلان کیا ہے. آپ ایک علاقائی جماعت نہیں کہتا آپ کو, لسانی جماعت ضرور کہتا ہوں. آپ لسانی سیاست کرتے ہیں, آپ علاقائی جماعت نہیں نہ بھی کہوں. آپ کا سندھ سے کوئی واسطہ نہیں, آپ کا بلوچستان سے کوئی واسطہ نہیں, آپ کے حکومت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. آپ کا حصہ ہے, آپ چاہتے ہیں الطاف حسین کی جگہ پہ بیٹھے, پر بہت مشکل ہوگا آپ کو وہاں بیٹھنا. ابھی مگر آپ کو لگتا ہے یہ خان صاحب نااہل ہو سکتے ہیں سینیٹر صاحب, یا آپ کو لگتا ہے خان صاحب نااہل ہو سکتے ہیں توشہ خانہ والے کیس کے اندر؟ دیکھیں ایک بات ہے, اب لاڈلے تو وہ اب بھی ہیں, لاڈلے ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, توڑ پھوڑ کر دیں, یہ کر دیں, ان کو کچھ نہیں ہوگا. ہر ادارے کی بے عزتی کی ہے, ہر ادارے کو متنازع بنایا ہے. میں نام نہیں لیتا ان اداروں کے, میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں ان اداروں کے نام لے کر ان کی کارروائی میں شریک ہو جاؤں کہ میں بھی ان کو کم ایسا نہیں ہے. لیکن جن اداروں کے لیے پاکستان میں عزت و احترام تھی, ان اداروں کو انہوں نے بہت بڑا خراب کیا ہے, متنازع کیا ہے. افواج پاکستان پہ کبھی عام آدمی سیاستدان کبھی بات نہیں کرتے تھے, کہتے تھے نہیں وہ لوگ ہماری خاطر جانے دیتے ہیں, ہنگامی حالات میں کام میں آتا ہے. اب بھی سیلاب میں وہ کام آئے تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ہاں ان کے سیاسی کردار کی پاکستان میں مخالفت ہوئی ہے, اب انہوں نے خود بھی قبول کر دی ہے. لیکن یہ جس انداز سے ان کو متنازع بنا رہے ہیں, جس انداز سے راستوں پہ کھڑے ہو کر گالیاں دلوا رہے ہیں, یہ تو مناسب نہیں. عدلیہ کے لیے اب اسلام آباد کی عدلیہ کے چیف جسٹس قابل احترام ہے, ان کے لیے بہت احترام ہے سیاسی لوگوں کے, میں بھی ان کا احترام کرتا ہوں, میں جانتا ہوں, میں اپنے زمانے میں رہا ہوں ان کے ساتھ, میں نے ان کے ساتھ پروگرام میں بیٹھا ہوں, میں نے دیکھا ہے. لیکن ان کے چند فیصلوں کی وجہ سے اب وہ ان کی باتیں کرتے ہیں, باقی ساری عدلیہ کو متنازع بناتے ہیں. اس کا کام نہیں ہے. اصل بات یہ ہے, آپ بتاؤ آپ نے کیا کیا. ابھی انہوں نے کیا کہا, اخلاقی جواز نہیں ہے ان کے پاس الیکشن کے پیچھے. آپ کے پاس اخلاقی جواز ہے حکومت کرنے کا؟ آپ کیسے منتخب ہو کر آئے تھے, آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کیسے خان صاحب آئے پاکستان پر مسلط کیے گئے, آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ سے وہ انگلی چھوٹ گئی ہے, جس دن سے انگلی چھوٹ گئی ہے اس دن سے آپ کا دماغ کام نہیں کرتا. اب آپ کے فیصلے, آپ کے اعلانات, آپ کے معاملات دیکھیں, وہ ملک کے مطابقت نہیں رکھتے, وہ جمہوریت کے مطابق نہیں رکھتے. آپ کا ضد ہے, اب آپ کو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آپ کی سیاست دن بدن سکڑتی جائے گی. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو ایسا لگ رہا ہے درانی صاحب لاڈلے وہ کہہ رہے ہیں آپ اب بھی ہیں, آپ لوگ الحمدللہ بالکل عوام کے لاڈلے ہیں, عوام پاکستان درانی صاحب نہیں, درانی صاحب لاڈلے نہیں ہیں. ہاں درانی صاحب تو اچھے ہیں, درانی صاحب لاڈلے نہیں ہیں. میں ان کی پارٹی کا پوچھ رہا تھا. اچھا جی, ہم الحمدللہ عوام کے بالکل لاڈلے ہیں. پاکستان کی 22 کروڑ عوام اگر ایک فرد واحد کی پیچھے کھڑی ہے, ایک لیڈر کی پیچھے کھڑی, اس کا نام عمران خان ہے. اچھا, اور وہ جو ہے اس وقت جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں 13 پارٹیاں جو ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بندے کے لیے کیا کریں, اس لیڈر کا کیا کریں. اور وہ لاڈلا پن جو ہے سر چڑھ کے بول رہا ہے خیبر سے لے کے کراچی تک. جہاں جہاں آپ دیکھیں گے عمران خان ہر جگہ جا رہا ہے, عوام اس کے پیچھے کھڑی ہو رہی ہے. اس کا بیانیہ جو ہے
آپ دیکھیں تمام ٹی وی نا بڑے ٹی وی چینل ہیں، 2 بالخصوص انہوں نے ایک بہت بڑی کیمپین کی، آج تک کر رہے ہیں، کوئی فرق پڑا؟ ان کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے. یہ بیسک ایشو ہے پی ڈی ایم کا، ٹھیک ہے جی. اس کی مقبولیت رک نہیں رہی ہے، جہاں جاتے ہیں جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں آ جاتے ہیں. یہ آپ نے لاڈلا ہونے کا جواب دے دیا. اب جو دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں. دیکھیں ہم نے نہ میمو گیٹ کیا، نہیں میں واشنگٹن گیا، نہ عمران خان نے بندہ بھیجا واشنگٹن، نہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس ادارے سے خطرہ ہے اور یہ لوگ جو ہے یہ روک سٹیٹ کا کانسیپٹ جو ہے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ لے کے آئی ہے. یہ جو انٹرنیشنل پریس کہتا تھا نا کہ روک سٹیٹ ہے، اس کی فوج بڑی جو ہے وہ پاورفل ہے، سیاستدانوں کی کرتی ہے، وہ ڈان لیگز لے کے آئے، یہ میمو گیٹ لے کے آئے. دونوں کا فیصلہ کسی کو آج تک پاکستان میں نہیں پتہ چلا. ہم نے الحمدللہ بالکل یہ کام نہیں کیے ہیں اور نہ ہی اس میں ہم ملوث رہے. یس ہم یہ اس کے اوپر ہم کھڑے رہے. ہاں ہم USIP میں، UN میں، امریکہ کے ٹرپ پہ جہاں جہاں گئے ہم نے تعریف کی ادارے کی اور اس کے پیچھے کھڑے رہے. ہم نے ان کے خلاف PTM نہیں کھڑی کی. PTM کے جلسوں میں ہم نہیں گئے، گالیوں میں ہم نہیں کھڑے تھے. ان کے بندے وہاں پہ گالیاں دینے میں کھڑے تھے. کہتے ہیں میں ویڈیو دکھا دیتا ہوں، جب پاکستان یہ پختون تحفظ موومنٹ چل رہی تھی ان کے نمائندے خود گالیاں دے رہے تھے. ہمارا کوئی بندہ بھی، کوئی لیڈر، کوئی بشر گالیاں دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہ فزیکلی PTM کے جلسے اٹھائیں ہم، پرانی بات نہیں ہے. 2017 2018 2019 یہ لوگ سپانسر کرتے تھے سندھ میں. اچھا ان کو بلاتے تھے. آپ کا ابھی یہ جو لانگ مارچ والا معاملہ ہے، کیا یہ کوئی مذاکرات سے جڑا ہوا ہے؟ لانگ مارچ کی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان نہیں کیا جا رہا؟ نہیں دیکھیں جی، بڑا جو قداور سیاسی لیڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپشن دیتا ہے. ڈیموکریٹک آپشن جو ہوتی ہے وہ پروٹیسٹ کی ہے، اور اس پروٹیسٹ میں بھی آپ جو جمہوری قوتیں ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ ملک جو ہے اس وقت معاشی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جتنی بھی اکنامک انسٹیبلٹی پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے جڑی ہوئی ہے، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ دنیا میں نہ ان کے پاس لیجیٹیمیسی ہے نہ کریڈیبلٹی ہے. ٹھیک ہے. دونوں لیڈرشپ جو ہیں، چاہے وہ چانڈیا صاحب کی پارٹی کی لیڈرشپ ہو، ان کے اوپر دنیا میں فلمیں بنی ہوئی ہیں، ان کے نام ہیں، ان کے کردار کے اوپر بات ہوئی ہے. اسی طرح نون لیگ کے اوپر بھی بنی ہوئی ہیں. انٹرنیشنل کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آزاد منصفانہ انتخابات کرا دیں، جو ایک جمہوری عمل ہے. ٹھیک ہے جی. اس جمہوری عمل میں آپ PDM کو اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ کہ ملک کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، آپ انتخابات کی طرف چلے جائیں. اچھا ابھی اس کی ایک لمٹ ہے. ہمارا آپشن ہر ایک کو دے رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے جو غیر جمہوری ہو. دیکھیں مگر PDM کے ساتھ اگر آپ بات کرتے ہیں یا حکومت کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کیا وہ صرف انتخابات پر ہوگی یا انتخابات کے علاوہ بھی اور ایشوز ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں استحکام کا ایشو ہے، پاکستان کی اسٹیبلٹی کا ایشو ہے، تو پھر اور بھی چیزوں پر بات ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. آپ انتخابات کی تاریخ اناؤنس کریں. دیکھیں الیکٹورل ریفارمز ایک بہت بڑی چیز ہے. اگر بات ہوگی تو 1 پوائنٹ ایجنڈے پر ہوگی. نہیں 1 پوائنٹ ایجنڈا نہیں. دیکھیں پہلا سٹیپ جو ہے نا، آپ کو جو ہے وہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، ڈیٹ اناؤنس کرنی پڑے گی نا آپ کو کہ جی تاریخ انتخابات کی تاریخ اناؤنس کرنی پڑے گی. اچھا پھر ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں. اچھا پھر باقی ایشوز پہلے انتخابات پہ بات ہو جائے، پھر باقی ایشوز جو یہ چانڈیا صاحب یہ کب بات ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ اور پھر کن ایشوز پہ بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بھائی، خان صاحب جب بات کرتے ہیں تو حیران کن باتیں کرتے ہیں. کوئی سیاستدان اس انداز سے نہیں بولتا. جیسے پہلے دن سے وہ ڈی چوک میں کھڑے ہو کر انہوں نے باتیں کی، آج تک کسی سیاستدان نے اس انداز سے بات نہیں کی. کل جی انگلی اٹھے گی اور پھر یہ ہو جائے گا. انگلی نہیں اٹھی، لیکن ان کا ٹائم ٹیبل کے مطابق آیا اور انہوں نے کام کیا. ابھی بھی یہ بات ہے. ابھی یہ جو کہتے ہیں کہ الیکشن کیسے ہو سکتی ہے؟ جو الیکشن کرانے والے اتھارٹی ہے، آپ ان کو گالیاں دیں گے، ان کو رسوا کریں گے. آپ کھڑے ہو کر الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو گالیاں دے رہے ہو، ان کے عہدیداروں کو گالی. کیسے الیکشن کرو گے؟ الیکشن کرانے والی ہوتی ہے حکومت. آپ نے اعلان کیا ہے خان صاحب، میں ان کو درانی صاحب کو نہیں کہتا، میں مخاطب بھی درانی صاحب سے نہیں ہوں، میں خان صاحب سے مخاطب ہوں. آپ خان صاحب کہتے ہو میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا، تو کس سے کرو گے؟ کھل کے بتاؤ نا کس سے کرو گے؟ الیکشن کے لیے آپ کو بات سیاستدانوں سے کرنی پڑے گی، اس حکومت سے کرنی پڑے گی. جب آپ سیاستدانوں سے بات نہیں کرو گے تو پھر جہاں آپ کا اشارہ ہے وہاں فی الحال آپ کے لیے وہ دروازے بند ہے. آپ کہتے ہو فلاں گیٹ نمبر پر ہم دھاوا بول دیں گے، جا کر دھاوا بولے، پتا چلے آپ کو آ جائیں گے. پاکستان کے لوگ آپ کے خلاف ہیں،
اب آپ ایک جگہوں پہ کھڑے جیسے آپ کو لایا گیا. میں نہیں تفصیل میں جاتا کس انداز سے الیکشن ہوئی کراچی میں, کس انداز سے الیکشن ہوئی لاڑکانہ میں, میں نہیں اس پہ جاتا, لیکن آپ کی اصلیت کھل چکی ہے. ابھی آپ نے کہا یہ ایماندار ہے اور بڑا صادق و امین ہے. آپ کے صادق و امینی کی باتیں بھی آ چکی ہیں. اب آ گئی کرپشن. ہر جگہ آپ کرپشن بول رہے ہیں. آستے آستے باتیں تو چل رہی ہیں. میرا لیڈر, میرا قائد, میرا چیئرمین بلاول صاحب ناراض ہوتے ہیں خان صاحب کی ذاتی زندگی پہ بولنے کے, جیسے بھی بول رہے تھے. ہم پیپلز پارٹی کردار ہے. آپ اپنا کردار لیڈر کا دیکھو, ڈوب مرنے جیسا کردار ہے. جو روایتیں نہیں ہیں لیکن مجھے چانڈیا صاحب یہ بتائیے گا, چانڈیا صاحب یہ بتائیے گا, یہ پھر مارچ کی تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کر رہی؟ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے تحریک انصاف کس چیز کا انتظار کر رہی ہے؟ اگر یہ مذاکرات ہیں تو مذاکرات آپ تو کہہ رہے ہیں آپ سے ہو نہیں رہے, تو پھر یہ انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ انگلی کا انتظار ہے. ان کو انگلی کا انتظار ہے کہ وہ انگلی ملے اور پھر انگلی کو پھاڑ لیں. لیکن ابھی انگلی فی الحال نہیں ملنے کی, لہذا یہ ایسے ہی چلیں گے. اور انگلی نہیں ملے گی تو یہ بھٹکتے رہیں گے, یہ پھر دے وطن نمانے ہو, یہ کچھ نہیں کریں گے. لیکن میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں, اصل میں ان کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے, ہر ادارے پہ دباؤ ڈالو, ہر ادارے کو رسوا کرو, ہر ادارے پہ الزام لگاؤ اور ان کو اپنے لیے استعمال کرو. لیکن حالات تبدیل ہو رہے ہیں. اب آپ کی صادقی اور امینی کا پتہ چل گیا ہے. توشہ خانہ کیا ہے؟ آپ حکومت کے سربراہوں کو کی طرف سے ملے ہوئے تحفے وہ آپ ایسے بیچتے رہیں گے کہ میری مرضی میری گھڑی ہے. بھائی کائے کی آپ کی گھڑی ہے, آپ کو ریاست پاکستان کو تحفے ملے تو وہ آپ بیچتے چلے جائیں گے. آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کو جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. اور آپ جو بات یہ کر رہے ہیں درانی صاحب, میں پھر درانی صاحب سے مخاطب نہیں ہوں, لیکن وہ جو حوالہ دے رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں بھائی جلسے پبلک بڑی ہے. کوئی پبلک ہے؟ آپ نے الطاف حسین کے جلسے دیکھے تھے؟ عمران خان کے جلسے اور الطاف حسین کے جلسے میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ جلسے کہاں گئے؟ وہ پبلک کہاں گئی؟ آپ بھلے اتراتے پھرے ان جلسوں پر, لیکن یہ آپ کا اترانا جلد ختم ہو جائے گا. آپ سکڑتے چلے جائیں گے کیونکہ آپ کا لہجہ, آپ کے الفاظ, آپ کی زبان سیاسی نہیں ہے, جمہوری نہیں ہے. اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے. میں درانی صاحب, ایک تو انہوں نے کمپیریزن کر دیا الطاف حسین کے ساتھ, اور دوسرا یہ مذاکرات جب آپ نے کرنے ہیں تو پھر آپ کو کرنے تو سیاسی قوتوں سے پڑیں گے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مذاکرات کہیں اور بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ لائسنس ٹو ڈیموکریسی جو ہے نا, جمہوریت پسند ہونا, وہ نہ چانڈیا صاحب کی پارٹی کے پاس ہے, نہ نون لیگ کے پاس ہے, نہ پی ڈی ایم کے ہے. جمہور عوام ہے, فرد واحد نہیں ہے. یہ بیسک سبجیکٹ ہے پولیٹیکل سائنس کا, اور مجھے یقین ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو پتہ ہوگا. یہ سلیکٹیو جو ہے نا ان کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, یہ اسی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کو کہہ رہے ہیں کہ سلیکٹڈ ہے, تو یہ بھی سلیکٹڈ ہے. پھر آج کہے نا جی اچھا یہ پک کریں گے جی یہ سلیکٹڈ ہے, یہ نہیں ہے. اچھا جی ہم نے گھڑیاں بھیج دی جو کہ قانوناً 50% میں خریدی گھڑیاں بھیج دی, اس میں یہ انہوں نے زیادتی کر دی. جنہوں نے ملک کا سودا کر دیا, آج تک جو ہے سر محل موجود ہے, بکا ہے, ریکارڈ موجود ہے, آپ نے کیا ہوا ہے. $60 ملین پہ یوسف رضا گیلانی گھر پہ جائیں گے, سوئس بینک میں سے گئے, اومنی گروپ جو ہے ان کا تھا. اچھا جی اس کے بعد جو ہے ان کا جو مے فیئر اپارٹمنٹ ہے وہ موجود ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اس کے جو ٹی ٹی ہیں شہباز شریف کے اور حمزہ کے, وہ بینکوں میں پیسے موجود ہیں. جنہوں نے ملک لوٹ لیا, ملک کو بدنام کر دیا. دنیا میں پرنسس اینڈ پلے بوائے عمران خان میں نہیں بنی ہوئی ہے, یا مے فیئر ٹو لاہور ٹو پارک لین وایا الفرڈ وہ عمران خان میں نہیں بنی ہوئی ہے, وہ ان پہ بنی ہوئی ہے. وہ بتاتے ہیں, اور ابھی بھی بن رہی ہے, ایک اور فلم ان کے اوپر آ رہی ہے جو ان کی کرپشن کے اوپر ہے. یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے. ٹھیک, پہلی بات ہم ڈائریکٹلی کسی مذاکرات میں نہیں. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات آپ کے خیال میں ایک ہائپوتھیٹیکل مفروضے کی بنیاد پہ بات کر لیتے, سیاسی قوتوں کے درمیان ہونے چاہیے, یا سیاسی قوتوں کو غیر سیاسی قوتوں سے جو وہ کرنے چاہیے؟
دیکھیں یہ تو خود کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کیا نام ہے جاوید لطیف صاحب کہ ہمیں تو زبردستی لایا گیا ہے, تو چانڈیا صاحب بھی زبردستی. کوشچنیبل یہ ہے کہ آپ کی مارچ کی ٹائمنگ کو ہر کوئی مذاکرات سے جوڑا ہے, یہ تاثر بنایا جا رہا ہے. اور پھر دوسرا کیونکہ یہ ڈیلے بھی آپ کی تاریخ کا اعلان بھی نہیں ہو رہا, پہلے 7 دن کی پھر ہم نے بات سنی, پھر اس کے بعد آیا کہ جلدی ہو جائے گا 31 اکتوبر تو یہ ڈیلے کیوں ہے؟ دیکھیں میں نے بولا ہے آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نہیں, عوام ایک مشتہل ہے. چانڈیو صاحب تو بڑے پیارے انسان ہیں, ان کو عوام نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں انسانوں کو عوام نظر آ جائے گی. عمران خان تھوڑا سا پیچھے اگر ہٹ جائے اور وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے, وہ بڑے احتیاط سے یہ چیز پلان کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے عوام کو. میں 57 جلسوں میں ہر جگہ تقریباً 50 میں گیا ہوں. سینٹیمنٹ اکراس پاکستان, کراچی سے لے کے پشاور تک میں نے سینٹیمنٹ دیکھا ہے. عوام مشتعل ہے. ابھی آپ دیکھیں ریمان بھائی, سارے کے سارے الیکشن میں لوگوں کو پتا تھا کہ عمران خان پارلیمان میں نہیں جانے والا, انہوں نے ووٹ پھر بھی عمران خان کو کیا. آیا کسی جمہوری قوت کو دنیا میں یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ ریزنٹمنٹ ہے پبلک کی ان کے خلاف, سسٹم کے خلاف ہے؟ ایک بریک کے بعد ذرا آتے ہیں, ایک بریک کے بعد. اور پھر یہ جو دوسری خبر تھی آڈیو لیکس کے حوالے سے, وہاں پر بھی تحریک انصاف نے اب سپریم کورٹ میں جا کر کہا ہے کہ اس پر جو ہے وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اس پر, اور پھر یہ لانگ مارچ کے معاملے پر گفتگو جاری رہے گی. چانڈیو صاحب اور افتخار دورانی صاحب میرے ساتھ ہیں. اس بریک کے بعد آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. چانڈیو صاحب, یہ بریک پر جانے سے پہلے جو انتخابات کے حوالے سے دورانی صاحب نے بات کی, کیا حکومت کو خان صاحب کی مقبولیت کا کوئی خوف ہے جس کی وجہ سے انتخابات نہیں کرانے پر آمادہ؟ اور دوسرا یہ آڈیو لیکس والا معاملہ ہے, تو آج تحریک انصاف چلی گئی ہے عدالت کے اندر اور انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن اس پہ بنا دیں, تو بننا چاہیے جوڈیشل کمیشن اس پہ ان دونوں معاملات پر؟ سر ضرور, لیکن پہلے تو ان کا موقف اور تھا کہ یہ غلط ہوا ہے, یہ جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن ابھی ان کو پتا ہے کہ ابھی کس کی وہ لیکس ہونی ہے, ویڈیو آڈیو, تو ابھی وہ لگی ہوئی ہے ان کو. اب چاہتے ہیں کہ نہیں ہو, اب ادارے بیچ میں پڑیں, اصل بتا اب خود پھنسنے والے ہیں. دوسری بات میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ یہ اپنے متعلق کسی سوال کا جواب نہیں دیتے. میں ان سے پوچھ رہا ہوں 3 چھوٹے سے سوال. بڑے سے بڑا لیڈر پی ٹی آئی کا وہ ٹی وی پہ نہیں دیتا ہے کہ بھائی پی ایم ہاؤس میں کون سا تعلیمی ادارہ چل رہا ہے, جواب نہیں دیتے, گالیاں دیتے ہیں. بابا کون سے گورنر ہاؤس کی دیوار گرائی ہے, جواب نہیں دیتے, گالیاں دیتے ہیں. ابھی آپ ان سے کوئی 10 بار پوچھ چکے ہو, بھائی ڈیٹ کیوں نہیں دیتے, ڈیٹ کب دو گے؟ میں بتاتا ہوں ڈیٹ کب دیں گے. یہ ڈیٹ تب دیں گے جب ان کی جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں وہ جو منتیں کر رہے ہیں, جو زمین پہ گھسیٹ رہے ہیں, خود اپنے آپ کو فنا کر رہے ہیں, جب تک اس کی یقین دہانی نہیں ہوگی یہ کوئی لانگ مارچ نہیں کریں گے, کوئی ڈیٹ نہیں دیں گے. ڈیٹ تب دیں گے جب, ابھی دیکھیں گالیاں بھی دے رہے ہیں اور پیچھے باتیں بھی کر رہے ہیں. ابھی آپ نے ایک گزشتہ ہفتے سن لیا کہ انہوں نے کچھ مذاکرات کیے, ناکام ہو گئے. کس سے مذاکرات کر رہے ہیں آپ جن کو گالیاں دے رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے, آج جنگ اخبار میں بڑا اچھا کارٹون چھایا ہوا ہے نا, وہ آگے والے ہاتھ سے وہ روب تو آپ کر رہے ہیں, پیچھے وہ کاسا پکڑے ہوئے ہیں, منتیں کر رہے ہیں. ان کی کیفیت یہ ہے, یہ چھپ کے پاؤں پکڑ رہے ہیں ان کے, جو لانگ بوٹ کہتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں, اور آگے روب کیے جا رہے ہیں. آپ ایک ہی راستہ لیں, میں بتاتا ہوں آپ کو واضح, الیکشن موجودہ حکومت کرائے گی, موجودہ حکومت ہی تقرریاں کرے گی, یہ اختیار ان کا ہے. اپوزیشن میں رہ کر یہ پارٹی کسی کا اختیار نہیں ہوتا. الیکشن کروانی ہے تو آپ سیاسی رویہ اپنائیں, حکومت سے بات کریں. کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ بات تو نہیں کر رہے حکومت سے. کون کرائے گا انتخابات آپ بتائیں؟ اصل میں آپ چاہتے نہیں ہیں انتخاب, آپ چاہتے ہیں ابھی اظہر بھائی میں جس وقت بھی بولتا ہوں آپ شروع کر دیتے ہو, ٹھیک ہے, تو ختم کر دیتا ہوں. مجھے تو میرے کی تو کوئی بات نہیں, آپ کریں بات, ہر بات نہیں, ایسا نہیں ہے. میں لڑنے والا آدمی نہیں ہوں, میں تو پیار کرنے والا آدمی ہوں. لیکن اگر آپ اس انداز سے کچھ سینئر آدمیوں کا بھی خیال کیا جانا چاہیے, ان کو بات تو پوری کرنے دیں. نہیں, آپ کا بڑا ریکارڈ ہے سر, آپ بات اپنی پوری کر لیں. میں تو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ذرا دونوں کی بات ہو جائے. آپ کو
نہیں دونوں ان کی ہو گئی ہے. آپ کو جن سے پیار ہے وہ پیار ضرور نبھائیں, لیکن ہمارا جو اعتماد ہے اس کو نہ دھوکہ دیں. سیدھی بات ہے, ہم بھی بات کرنا چاہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ہماری بات پوری کرنے دیں. آپ ہم پر الزام لگایا ہے. اب پرانا, میں میاں صاحب کو کچھ نہیں کہہ رہا, نون لیگ کو, ہمارے بڑے محبوب ہیں, لیکن انہوں نے بھی بڑی سیاست کی سر محل پر, آصف صاحب پر. حاصل کیا ہوا؟ اتنی قید اور جیل کے بعد حاصل ان کو کیا ہوا؟ آصف صاحب کی ہمشیرہ پر اس حکومت نے جو ظلم ڈھایا, رات کی تاریکی میں ان کو جیل پہنچایا, حاصل کیا ہوا آپ بتائیں؟ اپنی باتیں کرتے ہیں. ابھی وہ پکڑے گئے, بھائی وہ مرد ہیں, لیکن آپ نے بچوں کے ساتھ, مجھے تو ہنسی آ رہی ہے, ابھی میں بیچ میں بات ختم کر رہا ہوں. یہ جو ان کا اسپیشل اسسٹنٹ ابھی اترا ہے, اور ان کا وزیر آج ہمارا سواتی صاحب, مجھے بڑا دکھ ہے. وہ بڑے محترم ہیں, میرے لیے بڑی عزت والے سینیٹر ہیں, لیکن ان کو خراب کون کر رہا ہے؟ آپ جو ان کے حوالے سے, شخصیت کے حوالے سے جو الزام لگا رہے ہیں, وہ تو آپ ان کی شخصیت. تو سر اگر آپ کی اجازت ہو, اب میں دورانی صاحب سے پوچھ لوں, اب کیونکہ صحیح ٹائم کم رہ گیا ہے, تو میں جو باتیں آپ نے کی ہے میں ان کا جواب ذرا میں پوچھنا چاہیے آپ کو. دورانی آپ کو میں یہی والے سوال ان سے پوچھ لیتا ہوں. سر ڈیٹ کے لیے پہلی جو بات میرا خیال ہے جو انہوں نے کہا کہ ڈیٹ کے لیے کسی یقین دہانی کا آپ کو جو ہے وہ انتظار ہے. ایک تو پہلے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی جو ہے, پیچھے جو لان ہے نا جہاں پہ جو ان کے آصف زرداری کھیلا کرتا تھا پولو, وہاں پہ یونیورسٹی بن رہی ہے, کیونکہ اس وقت ایجنسیوں نے بتایا تھا کہ جو اس وقت پی ایم ہاؤس ہے اس میں یونیورسٹی نہیں بن سکتی. تو ایک تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آن ریکارڈ, اور اس کا PC1 اور کنسٹرکشن شروع ہوا ہے, جا کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گراؤنڈ. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کسی یقین دہانی کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت پاکستان کی عوام عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. پاکستان کی عوام جدھر فیصلہ کرے گی, جمہور پاکستان کی عوام ہے, اور یہ جمہور جو ہے فیصلہ کر چکا ہے کہ عمران خان نے واپس حکومت میں آنا ہے. انہوں نے انتخابات کرانے ہیں, اور یہ ضرور انتخابات کرائیں گے. کسی بھی کہا اگر آپ کو انتخابات کے لیے کوئی بات کرنی ہے تو وہ حکومت سے کرے, کیونکہ انتخابات کا بھی فیصلہ اس نے کرنا ہے اور تقرریوں کا بھی فیصلہ اسی نے کرنا. نہ کریں جی, کوئی بات نہیں ہے, ہم عوام ان سے کروا لے گی, کوئی بات نہیں ہے. یہ ایگزامپل بننا چاہ رہے ہیں تو بن جائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, ہم تو ان سے مطالبہ کر رہے ہیں نا جی. دیکھیں, پیسفل پروٹیسٹ میرا رائٹ ہے. آج سپریم کورٹ آپ مطالبہ ان سے کریں تو مذاکرات بھی ان سے کریں گے, مذاکرات کہیں اور ہوں گے. ہم روز کے حساب سے نہیں, ہم مذاکرات کہیں سے نہیں کر رہے. دیکھیں, اچھا مذاکرات اگر کوئی کر رہا ہے تو اچھی بات ہے, وہ کر رہے ہوں گے. ڈائریکٹ عمران خان نے کہیں نہیں کہا میرے مذاکرات ہو رہے ہیں, نہ ہم کر رہے ہیں, کیونکہ انگلی بزی ہے ابھی کہیں پہ, تو اس لیے جو ہے وہ مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. اور نہ ہی ہمیں کسی گارنٹی کی ضرورت ہے. جب آپ اتنے پاپولر لیڈر ہوتے ہیں گلوبلی, جو ہے وہ جمہور کی طرف ان کی سپورٹ کے لیے سٹینڈ کرتا ہے. اور دوسرا جو بات رہی آڈیو لیکس کی, یہ بہت بڑا سیکورٹی بریچ ہے. اس پہ سپریم کورٹ کو ضرور کمیشن بنانا چاہیے, کیونکہ ہمارا ڈیٹا چوری ہوا ہے. 8 GB ڈیٹا ہے, 100 سے زیادہ گھنٹوں کی کانورسیشن ہے, جو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ کس کے پاس ہے اور کون بیچ رہا تھا. اس کے اوپر آپ کی ایک جوڈیشل کمیشن بننا ضروری ہے, تاکہ عوام کو پتہ چلے. اور یہ سیکیورٹی پی ٹی آئی درمیان میں یہ بھی کہتی رہی کہ یہ آڈیو لیکس جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھیں, یا ٹیمپرڈ تھیں, یا بنائی گئی تھیں. تو سپریم کورٹ کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے اگر کوئی چیز ہے وہ کوئی آڈیو لیک, کوئی جعلی آڈیو بناتا ہے؟ یہ ایکچولی اسموک اسکرین کریٹ کی گئی تھی. اسموک اسکرین یہ تھی کہ جو ڈیٹا چوری ہو گیا, ہیکر نے چوری کر دیا, 8 GB کا ڈیٹا اس نے ڈارک ویب پہ ڈال دیا, اس کے پیسے مانگ رہا تھا, بیچ رہا تھا نا اس ڈیٹا کو. اچھا, وہ کوئی خریدار ان کا آ گیا, وہ جنہوں نے خریدا وہ یوز کرے گا. انہوں نے اس کو چھپانے کے لیے ایک اسموک اسکرین کریٹ کی, اور انہوں نے عمران خان کی کانورسیشن لیک کر دی. اچھا, اس کانورسیشن پہ پھر آنا شروع ہو گیا, ڈیپ فیک آنا شروع ہو گیا. تو اوریجنلی انہوں نے بریچ کیا آپ کی جو سیکرٹ ایکٹ ہے اس کو, کہ آپ نے سابقہ وزیر اعظم اور اس کے پرنسپل سیکرٹری اور اس کی کابینہ کی گفتگو آپ نے لیک کی, جو اختیار تھا وزیر اعظم ہاؤس کے پاس. اس کی وجہ سے سپریم کورٹ کو ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنانا بڑا ضروری ہے, تاکہ وہ یہ ویریفائی کرے کہ جو ڈیٹا لیک کیا وزیر اعظم ہاؤس نے, جو وائلیشن ہے سیکیورٹی آپ کی جو ایکٹ ہے نیشنل سیکیورٹی کی, اور دوسرا جو ہے سیکرٹ ایکٹ جو وائلیشن ہے, اور دوسرا جو ہے جو ڈیٹا چوری ہوا ہوا ہے, جو ہیک ہوا ہوا ہے, اس کے بڑے بڑا ضروری ہے. چلے میں ذرا چانڈیو صاحب سے فائنل کامنٹ لے لوں. چانڈیو صاحب 1 منٹ ہے. یہ جوڈیشل کمیشن کا جو مطالبہ ہے, اور
अदालत से ये कहना कि वो इस मामले को रोके और इस मामले के दरमियान में आए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जरूरत है अदालत को इस मामले में इंटरफेयर करने की कि वजीर आजम हाउस की जो ऑडियोज हैं वो लीक हो रही हैं? लाख इख्तिलाफ हो सकते हैं अदालती फैसलों से, लाख बातें हो सकती हैं, तनकीदें भी होती रही हैं, तारीफें भी होती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इदारों पर एतमाद करती है। हमें अदलिया ने हमारे खिलाफ जो भुट्टो साहब का फैसला दिया है, उसकी तकलीफ, उसका अजाब अभी हमारा कम नहीं हुआ। हमारे अजाब आज भी वही है। और उन्होंने देखा, मुझे इज्जत है जैसे इफ्तिखार साहब के लिए, उन्होंने ऊपर बैठकर कहा कि मैं कहता हूं कि भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला, कहना काफी है। लेकिन उसके बाद एक जस्टिस साहब आए, उन्होंने कहा हमने ज़िया-उल हक के प्रेशर में भुट्टो को फांसी दी। ज्यादतियां भी हुई, जब इतनी बड़ी ज्यादतियां होगी तो इख्तिलाफ भी होगा, लेकिन हमने जहां अदलिया के वकार का सवाल, पाकिस्तान की सालमियत उनके अहम और किरदार का सवाल, हमने कभी उन पर शक शुबा पैदा नहीं किया, न उनके लिए माहौल खड़ा किया। इन्होंने लोगों को खड़ा किया उनके मुकाबले में आने के। मैं सिर्फ ये कहता हूं, आपको इलेक्शन चाहिए तो इलेक्शन वाला तरीका अख्तियार करें। गालियां देंगे, लोगों को रस्तों पे लाएंगे, कोई बात नहीं, जहां आपकी अक्सरियत ले आएंगे, लेकिन जहां नहीं है वहां आपको पछताना होगा। लेकिन अब के जो इंतखाब होंगे वो इंतखाब नहीं होंगे जिसमें उंगली खड़ी हुई थी। इस इंतखाब में आपको भुगतना होगा। आप देखें कराची की बहुत शुक्रिया पंजाब में गिलानी साहब ने कि बेटे जीते। आपके वक्त का डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।